नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु व आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, हमने जो है लास्ट टाइम हाँ, सूरह यूसुफ हमने शुरू की थी और उसका जो है वो हमने 18 आया तक पढ़ा था, लेकिन मैंने ज़िक्र किया था कि बहुत सी एक्सप्लेनेशन उसमें से हमारी जो थी अभी मॉरल्स और एक्सप्लेनेशंस और चीज़ें हमारी रहती थी। तो अब हम पहले आज थोड़ा-सा उसको लेके चलेंगे और फिर इंशाल्लाह उसके बाद से मैं आया 19 से शुरू करूँगी। तो अच्छा जी, हम थोड़ा-सा उसका पिछला सिनॉप्सिस कर लेते हैं कि हमने ये देखा अससन कससा है सूरह यूसुफ। तो उसमें हमने ये देखा था कि जी जो किस्सा एग्ज़ैक्टली हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का है ना, उसमें वो जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ में भी इम्प्लीमेंट होता था। अब हमने उसकी सारी फ़ेज़ेज़ देखनी है। एक तो हज़रत यूसुफ़ के ऊपर जैसे इम्प्लीमेंटेशन थी, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन आई और फिर वो हमारी डेली लाइफ़ में जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है? हमने तीनों चीज़ों को लेके साथ चलना है। अब जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे उन्होंने उनके ऊपर जैसे कि अ किया ना उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया और दुश्मनी की, तो एग्ज़ैक्टली हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी इसी तरह था कि उनके भी जो खून के रिश्ते थे ना, जो कुरैश मक्का में थे, जो वहाँ पर उनके अगेंस्ट हो गए थे, वो भी उनके खून के रिश्ते थे, तो एग्ज़ैक्टली वो सिमिलैरिटी हो गई कि वो भी उनके साथ बुरा सलूक कर रहे थे। अच्छा क्योंकि सूरह यूसुफ हमने पढ़ा था एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के लिए, हम लोगों को भी जब कोई मुश्किल आए तो हम सूरह यूसुफ ज़रूर पढ़ें और उससे हमें बहुत से लेसन्स मिलते हैं। तो एक तो हमने ये देखा कि खूनी रिश्ते जब कभी अगेंस्ट हो जाएँ, कोई भी हमारी लाइफ में खूनी रिश्तों से प्रॉब्लम आए, जो बहन-भाई हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, मियाँ-बीवी हो सकते हैं आपस में, ठीक है? मियाँ-बीवी और स्पाउसेस का रिश्ता भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, उसमें कोई मुश्किल हमें आ सकती है, तो उसके लिए हमने यहाँ से सारे लेसन्स इंशाअल्लाह ताला निकालने। अच्छा जी, फिर हमने ये देखा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएँ में डाल दिया। तो सिमिलरली हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब हिजरत की थी, तो आपको भी गारे सौर में जगह जो है वो लेनी पड़ी थी, ठीक है? तो वो भी एक कुआँ भी ऐसे ही गहरा ज़मीन में होता है और गार भी उसी तरह ज़मीन के अंदर एक गहराई में होती है। फिर हमने ये देखा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उनको बाद में अल्लाह सुब्हानह तआला ने इज़्ज़त दी, बहुत ज़्यादा मर्तबा दिया, ठीक है? तो और सिमिलरली यूसुफ अलैहि सल्लम को भी बाद में इज़्ज़त मिली, मर्तबा मिला। फिर ये था कि सेम अल्फ़ाज़ यूसुफ अलैहि सल्लम ने यूज़ किए जो फ़तह मक्का के ऊपर जो हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम ने इस्तेमाल किए। वो हम आगे अल्फ़ाज़ पढ़ेंगे तो दोबारा से उसका ज़िक्र करेंगे। और फिर ये है कि जब ईमान के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को भी कामयाबी मिली, तो इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी जो मुशरिकीन मक्का थे, फिर उनके साथ सारे उनके मुआहदे हुए और फ़तह मक्का के बाद कैसे वो सब मुसलमान हुए और उन सब ने आपके साथ फिर कॉन्ट्रिब्यूशन की इस्लाम के फैलाने में। अच्छा जी, फिर हमने ये देखा था कि स्टार्ट ऐसे हुआ था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था। ठीक है कि 11 सितारे और चाँद और सूरज उनको सजदा कर रहे हैं। अच्छा इसके अंदर जो हमने एक चीज़ देखी थी ना वो ये थी कि इसमें जो एक आया नंबर 4 जो है ना उसमें ज़िक्र आया हुआ है कि आपने ये देखा अपने एक तो पहले वालिद को बताया कि या अबती इन्नी राअयतु अहद अशरा कौकबा वशम्सा वल कमरा राअयतुहुम लिसाजिदीन। अब ये जो राअयतुहुम है ना, हुम का जो वर्ड होता है ना ये यूजुअली जानदार के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसमें यूज़ हो रहा है कि शम्स और कमर यानी सूरज और चाँद सजदा कर रहे हैं और 11 सितारे। तो इससे ये जो हुम का वर्ड है ना, इससे नज़र आता था कि जो उन्होंने ख्वाब देखा है तो उनको पता चल गया कि इसमें जो है ना कोई वो जो है वो लोग उनको सजदा करेंगे यानी उनको कोई मुकाम मिलेगा। तो इन इसलिए उनके ज़हन में ये चीज़ आ गई थी। हज़रत यूसुफ को भी पता थी न पता चल गया था और उन्होंने जब ज़िक्र किया अपने वालिद से। अच्छा अब ये यहाँ पर हमने ये देखा कि फिर हज़रत याकूब का रिस्पॉन्स देखा कि उन्होंने बड़े प्यार से उनको जवाब दिया, ठीक है? काला या बुनैया यानी कि अपने जवाब में अपना ऐ मेरे प्यारे बेटे। तो इससे हमने मोरल ये सीखने थे, एक तो हमने ये सीखा था कि फादर्स का बहुत रोल है अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग का, लड़कों के साथ भी और लड़कियों के साथ भी अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग फादर का बहुत रोल है।
اور جس طرح انہوں نے اپنے دل کی بات اپنے فادر کو بتائی تو ہم فادرس کو تھوڑا سیپریٹ رکھتے ہیں بچوں سے، سمجھتے ہیں صرف فائنینشلی انہوں نے کرنا ہے، نہیں، فادرس کا بہت ایموشنل بانڈ بھی ہونا چاہیے، بیکاز ہی از اے پروٹیکٹر، جو پروٹیکشن انسان کو فادر سے فیل ہوتی ہے، مدر سے لو فیل ہوتا ہے، فادر سے پروٹیکشن فیل ہوتی ہے، تو فادرس کے ساتھ ضرور کلوز ہونا چاہیے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ماؤں کے اوپر ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ڈال دی جاتی ہے نا کہ اگر کسی بچہ تھوڑا سا گڑبڑ ہوا نہیں، کہہ دیا تم نے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کی، تو باپ کا بھی تربیت میں اتنا ہی رول ہے۔ اسلام میں تو دیکھیں نماز پڑھانا اور اس طرح روزے اور ایون وائف کو حجاب کرانا، پردہ کرانا، یہ سب فادر کی رسپانسبلٹی ہے، یا جو فیملی کا ہیڈ ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے، بچیوں کو پردہ کرانا، بچوں کو نماز پڑھوانا، مسجد میں لے کے جانا، اور اس طرح کی تمام چیزیں، ایون جو آؤٹ سائڈ ورلڈ کی چیزیں ہیں، فائنینشیل ان کو اندر سینس ڈالنا بھی جو ہے وہ ساری فادر کی رسپانسبلٹی۔ ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، دوسرا اس میں یہ کہ جیسے پیار سے وہ کہہ رہے ہیں نا اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ تو اتنے پیار سے بات کریں، تو ایک تو یہ ہے کہ اٹینشن بچوں کو دینا ضروری ہے، یہ نہیں کہ بچے کوئی بات لے کر آئے ہیں تو کوئی سن ہی نہیں رہے پیرنٹس کے، اچھا نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اگر ٹائم اس وقت نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن ان کو ٹائم دیں، اور پھر کہیں کہ اچھا جسٹ گیو می سم ٹائم، آدھا گھنٹے بعد، گھنٹے بعد پھر میں بیٹھ کے آپ کی بات سنتی ہوں، پھر دھیان سے ان کی بات سنیں۔ ان کو بھی ایموشنلی بچے جو ہیں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جب ایک بات شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ چلتے پھرتے ان کی بات سن رہے ہیں اور اس میں دھتکار۔ دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹوں کی عزت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا جیسے کتنے پیار سے چھوٹے سے بچے سے وہ بات کر رہے ہیں نا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کلچرز میں بہت سکھایا جاتا ہے کہ بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کی عزت، بڑوں کی عزت کے علاوہ یہ بھی سیکھیں کہ بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کی عزت بھی کریں، ہم بڑوں نے چھوٹوں کی عزت بھی کرنی ہے۔ دیکھیں اب ہم ساری خواتین ہیں نا، تو ہم جو بھی ہیں مائیں ہیں گھروں گھروں میں، اور کیا ہے ساسیں بھی بنیں گی، تو جب ہم ساسیں بنے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی بہوؤں کی عزت بھی کرنی ہے۔ ایک تو کیا ہوتا ہے کہ ہم انہیں زیور ڈالتے ہیں، انہیں چیزیں ڈالتے ہیں، انہیں سب کچھ دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بہو کو رسپیکٹ نہیں دیتے، تو ہمیں بہو کو رسپیکٹ دینی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی داماد کا تعلق نہیں خراب ہوتا اپنی ساس کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ داماد کو رسپیکٹ ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بڑا دامادوں سے ڈر کے رہتے ہیں ہمارے جو ہیں وہ گھر والے سارے، جو کہتے ہیں دامادوں کو عزت دو، تو اس لیے کبھی داماد سے تعلق نہیں خراب ہوتا۔ بہوؤں کو اس طرح عزت نہیں دیتے، تو ہم تو قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اپنی بہوؤں کو بھی اسی طرح عزت دینی ہے جیسے ہم اپنے دامادوں کو دیتے ہیں، کیونکہ بہوئیں بھی اسی طرح اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوتی ہیں، اور بہوؤں نے تو بلکہ زیادہ ہمارا گھر بنانا ہے، تو ایک تو یہ کہ چھوٹوں کو عزت دیں ہم ضروری طور پہ، اور اپنی بہوؤں کو بھی عزت دیں۔ یہ دوسرا پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت یعقوب کے جو بھائی تھے انہوں نے ایکچولی ان کے لیے ایک سازش سی کی تھی نا، ایک پلان بنایا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ والدہ تو حضرت یوسف کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو کیوں بھائیوں باپ تو ایک ہی تھا، تو بھائیوں میں جیلسی کیوں آئی، حسد کیوں آ گیا، کیوں وہ چاہتے تھے کہ ان کو مار دے، اتنے حد تک نفرت کیوں آ گئی؟ اس میں رول کس کا تھا؟ ماؤں کا۔ تو مائیں ایسی باتیں نہ کریں جس سے دل خراب ہوں، بچوں کے رشتہ داروں کے بارے میں، کسی کے بارے میں کوئی بات جو ہے بچوں سے اس طرح نہ کریں کہ بچوں کے دل خراب ہوں بڑوں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ اچھا جی، پھر ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ جی ایک تو وہ بھائی تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک ریزن بنایا، اپنے آپ کو ایک ریزن دیا کہ کیسے وہ کر سکتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، مطلب کہ کیا ان کے پلان آیا کہ ہم قتل کر دیتے ہیں، اور ریزن انہوں نے کیا دیا کہ ابا جان ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جو بھی ان کے ذہن میں آیا، یہ ایک جو ہوتی ہے نا وکٹم مینٹیلٹی، یہ اس کا ہم نے سیکھنا ہے کہ یہ وکٹم مینٹیلٹی جو ہوتی ہے نا، یہ انسان سے گناہ کرانے میں آسانی کر دیتی ہے، تو ہم نے یہ وکٹم مینٹیلٹی کا حصہ نہیں بننا۔ اب وکٹم مینٹیلٹی کیا ہے؟ وکٹم مینٹیلٹی یہ کہ میں تو بہت اچھی ہوں، میں تو سب کے ساتھ بنا کے رکھتی ہوں، وہی نہیں مجھ سے بنا کے رکھتی، وہی نہیں میرے ساتھ ٹھیک کرتی، میں تو سب کے ساتھ بہت تو ہوتا کیا ہے، پھر آپ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا اب میں بھی ایسے کروں۔ پہلی چیز جی، ایسے ایک چور ہے، جب وہ چوری کرنے لگتا ہے کہتا ہے کہ جی میں تو چوری اس لیے کی ہے کیونکہ میں تو غریب ہوں، اور وہ سارے امیر ہیں، اور وہ امیر ہیں، وہ تو عیاشی کرتے پھر رہے ہیں، تو میں ان کے گھر سے چوری کر لوں گا تو کیا فرق پڑے؟ ٹھیک ہے، وکٹم مینٹیلی، اپنے آپ کو وکٹمائز کیا کہ میں تو غریب ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، تو اب مجھے جائز ہو گیا چوری کرنا۔ کہیں نہیں اسلام میں لکھا کہ اگر تم غریب ہو تو تمہیں چوری کرنا جائز ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ اس میں جو ہے اس کی سزا کم ہو سکتی ہے لیکن جائز نہیں ہے۔
اس کے بعد کیا ہے کہ اس طرح یہ ہم نے اپنے اندر جو ہم بہت سے گناہ جو ہے نا وہ وکٹم مینٹیلٹی سے کر لیتے ہیں. جیسے میرے میاں ہی نہیں میرے سے صحیح طریقے سے بات کرتے, میرے میاں تو میرا کوئی خیال نہیں رکھتے, اچھا پھر میں بھی اب ایسے ہی کروں گی. یہ کیا کرتے ہیں میرے گھر والوں کے ساتھ, میں ایسے ہی کروں گی. کیونکہ ہم ہر چیز کو یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ برا ہوا ہے اور ہم ایسے کریں. اور بہت سے ایکسٹرا میرٹل افیئرس آج کل کے زمانے میں اس لیے ہو رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مطلب جو بھی میں نے کمپلینٹ سنتے ہیں وکٹم مینٹیلٹی کہ میرا ہسبینڈ مجھے ٹینشن نہیں دیتا, میرا ہسبینڈ مجھے صحیح سے دیکھتا نہیں, اچھا ٹھیک ہے پھر آئی ہیو ٹو گو آؤٹ. تو یہ وکٹم مینٹیلٹی کبھی بھی آپ کو جو ہے نا وہ گناہ کے لیے آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی اس سے سود کر لیں, لیکن دیٹ از ناٹ دا ویلڈ ریزن ٹو ڈو اے رانگ تھنگ. ٹھیک ہے, تو اب یہ وکٹم مینٹیلٹی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے, اس مینیپولیشن سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اچھا جی, اب ہم نے تھوڑا سا خوابوں کے بارے میں سن لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا, تو ہم نے دیکھ لیتے ہیں خواب کس کس طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ خواب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اسے بولتے ہیں رحمانی. ایک خواب ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اسے بولتے ہیں شیطانی خواب. اور ایک خواب ہوتا ہے جو نفس کی طرف سے ہوتا ہے, نفسانی. یعنی کہ نفسانی خواب ہوتا ہے جو دن بھر آپ کچھ کر رہے ہیں اور وہی آپ کے مائنڈ میں رہ گیا اور آپ سوئے اور وہی آپ کو خیال آنے لگ گیا. جیسے ایگزام ہے تو آپ کو خیال آنے لگ گیا کہ میرے ایگزام میں لیٹ ہو گیا, مجھے یہ ہو گیا, اس طرح. ٹھیک ہے, تو وہ والا خواب ہے جو دن بھر ہم کر رہے ہیں, ہمارے سب کانشیس میں ہے. تو وہ جو خواب آتا ہے وہ نفسانی ہوتا ہے اور اس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا. شیطانی خواب کیسا ہوتا ہے؟ شیطانی خواب ایسا ہوتا ہے جس میں آپ ڈر جاتے ہیں, یا برا خواب ہوتا ہے, یا ایسا خواب ہوتا ہے جس سے آپ کو جو ہے وہ یعنی جس خواب سے آپ کو ڈر لگے, جو برا ہوتا ہے, تو وہ بیسیکلی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور پھر یہ جو جنسی نوعیت خواب آتے ہیں, سیکشولی جو خواب آتے ہیں انسان کو, وہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس کی طرف سے وہ خواب ہمیں سارے آتے ہیں. اچھا جی, جو ہوتے ہیں رحمانی خواب, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب آتے ہیں, جس خواب کے بارے کا کوئی میننگ ہوتا ہے. ایک سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ خواب وہ ہوتا ہے جو بہت کلیئر آتا ہے اور وہ انسان کو دیر تک یاد رہتا ہے. یعنی کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کچھ کنفیوژن ہے, اور اس میں جو چیز آپ دیکھتے ہیں وہ ایسے ڈرنے کی چیزیں ہوتی ہے. حدیث ہے نا, اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے تو آپ کیا کریں گے, اٹھیں گے اپنے لیفٹ سائڈ پہ, ہلکا سا تھوکیں گے, یعنی کہ اسپٹ نہیں کرنا, ایسے کریں گے اور پھر سو جائیں گے, یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے, آپ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں, پڑھ کے پھر آپ سو جائیں. لیکن اب ہم رحمانی خواب کے اوپر آ رہے ہیں نا, کہ ایک تو وہ ڈریم جو ہوتا ہے وہ بہت کلیئر ہوتا ہے, آپ کو دیر تک یاد رہتا ہے. اور پھر اچھے خواب کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو تعبیر ہوتی ہے کئی دفعہ دیر کے بعد پتہ لگتی ہے, دیر کے بعد آتی ہے. اور یہ جو خواب ہے نا, یہ اتنے ان امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ امپورٹنٹ ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا, وہ صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد کئی دفعہ بیٹھ کے اپنے صحابہ سے کہتے تھے چلو مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا کیا خواب دیکھا, اور پھر ان کو ان کی تعبیر بھی بتاتے تھے. اور بہت سے لوگوں کو جو خوابوں کی تعبیر کا علم آتا ہے نا, وہ ایسے ہی انہوں نے سیکھا ہوا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا کہ میں نے بہت لمبا کرتا پہنا ہوا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کرتا جو ہے وہ دین ہوتا ہے, یعنی کہ اس کا دین بہت اچھا اور مضبوط ہوگا. تو اس سے انہوں نے خوابوں کی تعبیر جو ہے, جن کو آتی ہے, جنہوں نے حدیث کی روح سے اور اسکالر سے سیکھی ہوئی ہے, تو وہ اس کا مطلب بتا بھی سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا جی اچھا خواب اور برا خواب. اچھا جی, یہ ہم نے ایک ذکر کیا تھا نا کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو ایک ریزن بنا دیا کہ جی آپ نے جو ہے وہ یہ اپنے والد سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. ٹھیک ہے, ایک ایسی چیز تھی جو انہوں نے ریزن بتا دیا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ تمہارے نفس نے تمہیں ایک ایسا کام کرنے پہ مطمئن کر دیا ہے جو کہ ٹھیک نہیں. جس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت تو خاموش ہو گئے نا ان کی بات پہ, لیکن انہوں نے کیا کہا کہ تم اپنے نفس کے ہاتھوں تم سے ایک کام ہو گیا. اب اس سے ہمیں لیسن کیا آتا ہے کہ کبھی بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے صحیح, تو ہم نے کیا کرنا ہے, ایک تو ہوتا ہے نا فوراً کہنے لگ جائے تم تو ہو ہی خراب, تم نے سارے کام خراب کرنے ہوتے ہیں, تم ہمیشہ جھوٹ بولتے ہو, ابھی پھر تم نے جھوٹ بول دیا. ایسے کبھی نہیں بچوں کو کہنا چاہیے تم جھوٹے ہو, تم جھوٹ بولتے ہو, تم ہمیشہ غلط کام کرتے ہو. کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں دے ٹرائی ٹو لیو اپ ٹو دی ریپوٹیشن. اب ان کو اندر سے پتا بھی تھا حضرت یعقوب کو کہ یہ میری اولاد جو ہے کچھ گڑبڑ کرے گی. انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم اس کے لے کے جاؤ گے تو اسے بھیڑیا نہ کھا جائے. تو بعد میں جب انہوں نے سیم ریزن دیا, تو اب حضرت یعقوب نے ان کے ساتھ بلیمنگ نہیں کی کہ میں تو تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا تم یہ کرو گے, تم ہو ہی ریسپانسبل, مجھے پتا تھا تم اس کے ساتھ ایسے کرو گے. کچھ بھی نہیں کہا, آپ خاموش ہو گئے, اور آپ نے کہا کہ تمہارے نفس نے تم سے غلط کام کرا دیا, اور میں تو بس اس پہ اب اللہ سے ہی صبر و جمیل کروں گا, صبر و جمیل کروں گا. تو یہ ہے کہ بچوں کو
ایک دفعہ کچھ غلطیاں بچوں سے اگر ہو جاتی ہیں نا، تو اس پہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اور ان کو یہ کہنا چاہیے ایسے جس غلطی کا کچھ ہو نہ سکتا ہو، خاموشی اختیار کر کے ان بچوں کو بھی پیار سے ہی سمجھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ جو بھی چیز آپ نے اپنے بچوں کو سمجھانی ہے پیار سے سمجھائیں، کیونکہ ہم لوگ جب بزرگ بن گئے ہیں نا، تو بزرگ کی ریپوٹیشن پہ بھی ہم نے لیو اپ کرنا ہے۔ غصہ کھانا بزرگی نہیں ہے، بزرگی یہ ہے کہ آپ بچوں کی بات پیار سے اس کو برداشت کرنا سیکھیں، آپ میں حلم ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایبزارپشن ہونی چاہیے، آپ کے اندر پیشنس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر بہت ہی پیار سے آپ ایک طریقے سے بچوں سے بات کریں جب ان سے کوئی مسٹیک ہو جائے اور وہ مسٹیک آپ کو بتا دیں، ٹھیک ہے؟ مسٹیک آپ کو بتا دیں اور نہیں بھی بتائیں تو کئی دفعہ پیرنٹس کو پتہ لگ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک چھوٹا بچہ چاکلیٹ کھا کر آیا ہے، منہ پہ چاکلیٹ لگی ہوئی ہے اور آ کے آپ نے پوچھا تم نے چاکلیٹ کھائی ہے؟ تو اگر اس نے ایک دم سے کہہ دیا کہ نہیں میں نے تو نہیں کھائی، ڈر کے مارے کہ مجھے ڈانٹیں گی، چاکلیٹ لگی ہوئی ہے نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ نہیں کہنا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب آپ کو تو نظر آ گیا لیکن آپ نے دیکھا ہے نا کہ اس نے ڈر کے مارے جھوٹ بولا ہے نا، آپ کو چیز سمجھ آ رہی ہے، آپ پولائٹلی اس سے بات کریں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اس طرح کر کے ہمیں بچے اگر کوئی بات بتائیں بھی تو پولائٹلی ہم نے ہینڈل کرنا ہے۔ آیا 19 کے بعد پڑھتے ہیں، میں اس کی تلاوت لگاتی ہوں۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کے چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ اب سیکنڈ پارٹ آ گیا۔ پہلا پارٹ تو یہ تھا کہ خواب دیکھا اور بھائیوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کی، ان کو پھینکا۔ اب کوئی قافلہ گزرا ہے وہاں سے اور انہوں نے جو ہے وہ ڈول ڈالا اس میں سے، تو دیکھا وہاں پر پانی نکلنے کی بجائے ایک بچہ نکل آیا، اور اتنا خوبصورت بچہ حضرت یوسف علیہ السلام تھا، وہ پتہ ہے کس قدر خوبصورت تھے۔ تو وہ نکل آیا تو انہوں نے دیکھ کے بڑے خوش ہو گئے کہ یہ تو تجارت کا مال نکل آیا، کیونکہ اس زمانے میں تو غلام بنا لیا کرتے تھے اور بیچ بھی دیا کرتے تھے غلاموں کو، تو انہوں نے کہا یہ تو ہماری انویسٹمنٹ ہو گئی، ان کو لے جاتے ہیں اور پھر ہم بیچ سکتے ہیں۔ آیا 20 میں اسی کا ذکر ہے۔ آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ اب کیا ہوا کہ یہ جس نے قافلے میں سے نکالا نا، وہاں سے قافلے والے جو لوگ تھے وہ ان کو جب مصر لے کر گئے تو انہوں نے بہت ہی اونے پونے تھوڑے داموں میں بیچ ڈالا، اور ان کو لگا کہ اس کے بچے کے کیا ہمیں پیسے ملیں گے، کوئی اتنا چھوٹا سا بچہ ہے وہ کیا کرے گا۔ لیکن اللہ کی کرنی کیا ہوئی، جس نے خریدا وہاں مصر میں، وہ جو تھے وہ عزیز مصر کے نام سے بعد میں ان کا ذکر آتا ہے، وہ کوئی ایلیٹ تھے وہاں پر، جنہوں نے یا تو انہوں نے خریدا اور یا پھر ہو سکتا ہے کہ ملٹیپل ٹائمز آپ بیچے گئے ہوں، ایک دفعہ بیچا پھر کسی اور نے بیچا، پھر وہ ہوتے ہوتے بڑے بازار میں آئے ہوں کہ وہاں پر ایلیٹس کے پاس، کیونکہ وہاں وہ جو تھے نا غلاموں کو سیپریٹ کر لیتے تھے، جو عام ٹائپ کے غلام ہوتے تھے ان کو ایک جگہ رکھتے تھے، جو کوئی اچھے ان کو غلام لگتے تھے نا ان کو ایلیٹس کے پاس لے کے جاتے تھے اور پھر ایلیٹس کی محفلوں میں ان کو سیل کرتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ملٹیپل ٹائمز آپ کو فروخت کیا گیا ہو اور پھر کوئی ایک ایسی جگہ آئی ہو کہ جو آپ کو سیپریٹ کر کے ایلیٹس کے وہاں ٹاؤن میں لے کر گیا ہو اور پھر اس طرح آپ کو عزیز مصر نے خریدا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیا 21 میں ہے۔ مصر میں جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنے کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اچھا جی، اب جب عزیز مصر نے ان کو خریدا تو ایک تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھے طریقے سے رکھنا، ٹھیک ہے؟ کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنا اچھا ثابت ہو گیا تو یہ بہت مہنگے داموں بک جائے، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس نے کہا اگر اور کچھ نہیں ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے، تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں جو ہے وہ ان کو دیکھ کے ان کی معصومیت دیکھ کے دل میں آرزو آ گئی ہو کہ بیٹا بنا لیں، ہو سکتا ہے ان کے اپنی اولاد نہ ہو، اسی لیے ان کے دل میں آیا نا کہ اتنا خوبصورت سا بچہ ہے اس کو بیٹا ہی بنا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح ہم نے اس کے وہاں پر جو تھی نا زمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی، اور پھر جب یہ ہے کہ ایسے اگر وہ اس گھر میں رہے تو وہ جو عزیز مصر تھا تو آبویسلی جو بھی اس کا سوشل سرکل ہوگا تو اس سے پھر آپ کو لرننگ کی، معاملہ فہمی کی تعلیم آپ کو ملے گی جب آپ اس کے زیر اثر رہیں گے۔ اب اتنی خوبصورت بات کی ہے نا کہ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ دیکھیں یہ جو بات ہے نا اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے تقدیر اور
تدبر. تقدیر میں کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کو تھا، ان کی انٹینشن میں کہیں تھا کہ یہ جو میرے یہ جو ہے نا اس کے ستیلے بھائی یہ سازش کریں گے. حضرت یوسف کو انہوں نے کہا خواب مت بتانا. جب انہوں نے کہا کہ ہم اس کو لے جائیں گھمانے کے لیے تو آپ نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے. سب کچھ پتا ہونے کے باوجود دیکھیں وہ روک نہیں سکے اپنی اولاد کو کہ وہ لے جا کے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک ہی آئے. صحیح ہے نا؟ تو یہ ہے تقدیر. اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ان کے لکھا تھا کہ ایسا ہوگا. اور اب یہاں پر کیا ہے؟ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو وہ اس کی تقدیر میں ایسے لکھا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسے یہاں لانا تھا، ان کو معاملہ فہمی سکھانی تھی، ان کو اور بہت سی چیزیں سکھانی تھی. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان ہے وہ ایسے ہو کے رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے گلہ اور شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں. ہم لوگ چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہمارے ساتھ تو پھر ہم گلہ شکوہ کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا، میں ہی کیوں ایسے، میرے ساتھ کیوں، ایسے سوالات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ صبر جمیل، کہ جمیل صبر، خوبصورت صبر، یعنی صبر میں خوبصورت جس میں شکایت کا کوئی نام و نشان نہ ہو. حضرت یعقوب نے تو ایک دفعہ نہیں کہا کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ کیا کیا. صبر جمیل انہوں نے کہا کہ میں تو کروں گا. تو ہم میں بھی اگر زندگی میں کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، نہیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں. میں نے کہا تھا نا کئی دفعہ بڑی آزمائش بھی آ جاتی ہے، اولاد کی آزمائش آ جاتی ہے، کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے لوگوں کے مس کیریج ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے جوان اولاد چلی جاتی ہے تو انسان کوسچن کرنے لگ جاتا ہے میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس وقت کوسچن نہیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صرف اور صرف دعا کرنی اور صبر جمیل کرنا ہے کہ بہت آپ نے صبر سے، تحمل سے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور صبر کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں بھی سنتا ہے اور آپ کے صبر کا آپ کو بہت زیادہ اجر بھی دیتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آیت 22 میں کیا ہے؟ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. اب کیا ہوا؟ حضرت یوسف کی بھی آپ سٹوری دیکھیں کہ حضرت یوسف کی سٹوری کیا ہے کہ وہ آپ دیکھیں کیسا ایک ٹراما تھا. ٹھیک ہے. بچپن کا ٹراما. اب ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی سائیکولوجیکل افیکٹس ہیں، جتنے بھی سائیکولوجیکل افیکٹس ہیں وہ کہتے تھے جی ہم اس کو بچپن میں لے کے جائیں گے، اور کئی دفعہ پیچھے ان کو لے کے جاتے ہیں، ہپنوٹائز کرتے ہیں ان کو، ہپنوٹائز کر کے جی بچپن کے ٹراما میں لے گئے اور ہم وہاں سے اس ٹراما کو نکال کے لائے اور پھر ہر چیز کا بلیم لگا دیتے کہ بچپن میں یہ ہوا تھا، بچپن میں اس کے پیرنٹس سیپریٹ ہو گئے تھے، بچپن میں پیرنٹس کی ڈائیورس ہو گئی تھی، بچپن میں اس کو اسکول میں بلی کیا گیا تھا، بچپن میں ایسے ہوا تھا اس لیے اس کا ایسا ہے کریکٹر. تو ہر چیز جو ہے نا وہ بچپن کے ایک ٹراما پہ ڈال دی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا؟ حضرت یوسف کے ساتھ جیسا ٹراما ہوا ہے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اپنے بہن بھائی، آپ امیجن کریں کہ آپ اپنے ٹرسٹ وردی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کھیل میں وہ آپ کو بلی کرتے ہیں، آپ کی قمیض اتار کے پھینکتے ہیں اور آپ کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، یا آپ کے اپنے بہن بھائی کو آپ ساتھ ایسا ٹراما ہو خدا نہ خواستہ، تو دیکھیں کیسا رشتوں پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. اتنا ٹراما. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا اور کہا کہ ہم تمہیں اچھی جگہ لے جائیں گے. پھر نہ باپ کا سایہ نہ ماں کا سایہ. ٹھیک ہے. چھوٹے سے بچے ہیں، ماں باپ سے علیحدہ ہو گئے، نہ باپ کا پیار نہ ماں کا پیار. کیا ہو رہا ہے؟ بیچے جا رہے ہیں، یعنی کہ ان کو ایک بیچ رہا ہے، دوسرا بیچ رہا ہے، تیسرا بیچ رہا ہے، بیچ 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 کے آگے غلاموں کی طرح جا کے کہیں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے تو ابو بھی نبی تھے، دیکھا ہوا تھا انہوں نے سب، اور پھر وہ کیسے غلاموں کی طرح رہ رہے ہیں وہاں پر. سارے ٹرامے کے بعد اگر ہمارے یہاں پہ کسی کو اتنا ٹراما ہو تو وہ تو پھر پتہ نہیں بن جائے بہت بڑا مجرم اور کرمنل بن جائے، اور پھر پتہ چلے کہ وہ کرمنل اس لیے بن گیا تھا کہ بچپن میں اس کے ساتھ ایسا ٹراما ہوا تھا، کسی نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا تو اس لیے اب یہ بہت بڑا کرمنل بن گیا. ٹھیک ہے. ہمیں یہاں سے کیا لیسن ملتا ہے؟ ہمیں لیسن یہ مل رہا ہے کہ ہم اپنے ٹراما کو ڈیل کر سکتے ہیں. دیکھیں بچپن میں کئی دفعہ ابیوزز ہو جاتے ہیں، اور ابیوز کون کرتا ہے؟ چھوٹے بچوں کو. ہمیشہ آپ مطلب موسٹلی یہی ہوتا ہے نا، جاننے والے ابیوز کر سکتے ہیں، جن کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اپنا بچہ ان کو دے دیتے ہیں سنبھالنے کے لیے یا کھیلنے کے لیے. تو کئی دفعہ رشتہ دار ہی ایسے بیچ میں سے نکل آتے ہیں جو بچوں کا ابیوز کر دیتے ہیں. تو وہ بھی ایک ٹراما ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہوتا ہے نا بچوں کے ساتھ وہ ٹراما. تو اس ٹرامے سے بھی ہم لوگ خود باہر نکل سکتے ہیں. کیسے نکل سکتے ہیں؟ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اگر ہم پازیٹیو سوچ رکھیں. اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں یہ ہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، جسٹ موو فارورڈ.
اب پیچھے کے روگ لگا کے نہیں بیٹھے رہنے، میرے ساتھ ایسے ہو گیا تھا تو میں یہ ہوں، میرے ساتھ وہ ہو گیا تو میں، جو ہو گیا ہو گیا، جو بھی برا ہوا لائف میں، جو کچھ ہو گیا now that is what is gone is gone. Just move forward، آگے جائیں، فارورڈ تھنکنگ کریں. اسلام میں یہی ہے فارورڈ تھنکنگ کریں. جو چیز چھن گئی، جو چیز بری ہو گئی، اس وقت کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور اس سے بھی زیادہ پڑھ لے تو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. یہ دعا میں نے بتائی تھی کہ مجھے اس میں سے اجر دے، جو مصیبت آئی اس سے مجھے اجر دے، اور مجھے اس میں سے ثواب بھی ملے اور پازیٹیوٹی ملے. تو پازیٹیوٹی رکھیں، جو ہو گیا اس کو چھوڑیں، اس کو بار بار یاد کرنے کے رونے نہیں، روئیں مت. پازیٹیوٹی کی طرف دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، آپ مجھے صبر دیں، آپ مجھے حوصلہ دیں، آپ مجھے ہر چیز کی شکایت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہر چیز کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی رضی کو مضبوطی سے تھامیں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، اللہ تعالیٰ سے رات کو بستر میں جب لیٹتے ہیں، اکیلے لیٹتے ہیں، میں نے کہا تھا می ٹائم جو آپ کا ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں، ہر بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کریں جو چاہیے. صحابہ، میں دوسری تیسری دفعہ بتا رہی ہوں کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. تو جو چیز چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اس ٹرومے کو لے کے نہیں بیٹھنا. یہ ہمیں یہاں سے پتہ لگ رہا ہے قرآن سے کہ ٹراما کو لے کے نہیں بیٹھنا. وٹ از گون از گون. وہ اس میں جو بھی تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھا نا تقدیر سے تدبیر بھی نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی خواب دکھا دیا حضرت یوسف کو کہ 11 ستارے اور وہ سجدہ کریں گے، لیکن کیا کہا تمہیں ملیں گی سب چیزیں کیسے، جیسے ابراہیم اور اسحاق کو ملی. اور ابراہیم اور اسحاق دونوں نبیوں کے اوپر مشکلیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مشکلیں آئیں گی، اس کے بعد تمہیں چیز ملے گی. تو وہ بہت سی مشکلوں کے لیے انہیں پریپیئر بھی کیا. تو ہمیں بھی لائف میں کئی دفعہ جب مشکل آتی ہے نا، تو ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں مجھے ہی کیوں مشکل آ گئی. نہیں، وہ جو مشکل ہمیں آئی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے بہت سی استغفار پڑھنی ہے اس مشکل میں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. استغفار کی تسبیح تو پکڑ لیں، کسی کی بھی زندگی میں کوئی مشکل ہے، استغفار کی تسبیح آنکھیں بند کر کے بس استغفار پڑھیں، اور بہت بہت زیادہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے آپ نے کوئی دعا قبول کروانی ہے، بہت سارا استغفار پڑھیں. تو آپ ہر چیز کی ہے استغفار میں. اچھا، اور پھر اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، بات کریں، اور اس ٹراما کو یا اس مشکل کو چھوڑ کے موو فارورڈ. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، جو ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر ہوتی ہے. تو یہ ہے تقدیر اور تدبیر، جس کا ہمیں پتہ لگتا ہے سورہ یوسف میں سے. اچھا جی، اب یہ کیا ہوا کہ اب حضرت یوسف جو تھے وہ جوانی کے علم پہ پہنچ گئے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہوں نے کیا قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اب یہ علم کہاں سے سیکھا؟ اس میں کسی اسکول اور مدرسے میں تو نہیں گئے. یہ جو علم سیکھا نا انہوں نے، یہ سوشل علم، انٹریکشن سے، انہی واقعات سے انہوں نے سیکھ لیا کہ ایک تو 100% خونی رشتوں میں انویسٹ نہیں، اپنے آپ کو اتنا زیادہ خونی رشتوں میں انویسٹ کر دے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ 100% رشتہ بنا کے رکھے. اور پھر کیا تھا کہ اب اس جوانی میں انہوں نے باقاعدہ ذکر ہے نا بلغ اشدہ. اب جب جوانی ہوتی ہے، ہم لوگوں نے جوانی کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہم نے جوانی کو سمجھا ہے تو بس حسن کا نام ہے کہ بس حسن کریں، اور جوانی میں بس اچھے بنیں اور خوبصورت بن کر رہیں اور بس یہ کریں. اور اسلام نے کیا کہا ہے جوانی میں جو انویسٹ کریں کریکٹر بلڈنگ میں، کہ جب کریکٹر بلڈنگ آپ کی جوانی میں ہو جاتی ہے، وہ جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ آپ کو بعد میں کام آئے گی. جو ظاہری حسن ہے، کیونکہ ایسے ہارمونز ہوتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ظاہری طور پہ خوبصورت لگیں، ہم بہت، جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو ہوتا ہے بہت خوبصورت لگے، اٹریکٹیو لگے، بس بن کر جائیں. اور لڑکوں کو کیا ہوتا ہے، وہ بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں اپوزٹ جینڈر سے. سب سے جو آپ اپوزٹ جینڈر سے اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ اسی ایج میں ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہوتے ہیں. پھر کیا اس ایج ٹین ایج میں اور کیا ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے ذرا زیادہ، فوراً آپ ناراض ہو جائیں گے کسی بھی بات پہ. پھر کیا ہوتا ہے، خود پسندی ہوتی ہے، لگتا ہے پوری دنیا میرے ہی گرد ریوالو کر رہی ہے، سب کچھ مجھ سے ہی ریلیٹڈ ہے، ہر کوئی مجھے یہ ٹینشن دے، یہ ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، صبر نہیں ہوتا ہے اس ایج میں، جلد بازی ہوتی ہے بہت زیادہ، انسان چاہتا ہے چیز جلدی جلدی ہو. اور آج کل تو ویسے بھی ہمارے انسٹاگرام اور اس کو ٹک ٹاک کو دیکھ دیکھ کے ہمارے وہ اتنے ڈوپامن ریلیز ہوتے ہیں کہ ہماری ینگر جنریشن میں جو ہے وہ بالکل ہر چیز ان کو انسٹنٹ چاہیے. ٹھیک ہے، اتنی جلد بازی ہو جاتے ہیں، ہر چیز انسٹنٹلی ہو جائے، صبر کی کمی ہو جاتی ہے. تو ان سب چیزوں کو نا، یہ جو جتنی بھی ٹین ایجرز کی چیزیں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ علم اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو، قوت فیصلہ اور علم عطا کر دیا کہ ان کے اندر میچورٹی آ گئی. وہ جو ہوا نا ان کے ساتھ بچپن میں، وہ سارا کچھ انہوں نے سیکھا، وہ سارے ان سے انہوں نے سیکھا. کسی مدرسے میں نہیں گئے، انہی واقعات سے انہوں نے لیسن لرن کیے، اور کسی ٹراما میں بھی نہیں چلے گئے کہ اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے ساتھ تو پتہ نہیں زندگی میں کیا کیا ہو گیا. نہیں، انہوں نے ہر چیز سے کی آبزرویشن کی،
آبزرو کرتے ہیں نا، جب انسان، جو انسان کم بولتا ہے اور زیادہ آبزرو کرتا ہے، وہ جو ہوتا ہے نا وہ میچور ہو جاتا ہے. تو اس لیے آبزرو کرنا سیکھیں چیزوں کو، اس میں انلائٹنمنٹ دیکھیں، چیزوں میں ہر چیز کے اندر پازیٹیوٹی دیکھیں. ہم ہر ٹراما سے باہر آ سکتے ہیں، بلکہ اس ٹراما سے اچھے لیسنز بھی لرن کر سکتے ہیں. تو پھر وہی چیزیں جب انہوں نے ہر چیز میں سیکھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو انہی واقعات کے ذریعے وہ علم عطا کر دیا. اب آیا 23 ہے. اب اگلا جو ہے نا یہ چیپٹر، اب کیا ہوا، ایک نیا ان کے لائف میں جب وہ جوان ہو گئے تو ایک نیا لائف میں چیلنج آیا. اب یہ پتا چل گیا، پہلے ان کا بچپن دکھایا، پھر ان کی جوانی کا ذکر دکھایا، اب ان کا دکھا رہے ہیں کہ اب جب جوانی کے بعد جب وہ عزیز مصر کے وہاں پر پہنچے تو وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا. آیا 23 ہے. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی، آ جا. یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح یاب نہیں ہوتے. تو اب یہ دیکھ لیں کہ وہ سلیو تو تھے، گھاٹ گھاٹ کا پانی انہوں نے پی لیا تھا، حکمت انہوں نے سیکھی، سچویشن دیکھی، اور اب کیا ہوا کہ ایک عورت ان کے عشق میں گرفتار ہو گئی. اور وہ پہلے تو وہ اپنے بھائیوں کی نفرت کا، بچپن میں وہ جو تھے انہوں نے وہ دیکھا کہ نفرت ایک آپ سے جو کوئی کرتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. اور اب انہوں نے کیا دیکھا، محبت کا ٹیسٹ، کہ کوئی اگر آپ سے محبت ہی کرنے لگ جائے ضرورت سے زیادہ تو کیا ٹیسٹ ہو سکتا ہے آپ کے لیے. تو کیا ٹیسٹ آیا ان کے اوپر، محبت کا ٹیسٹ، کہ اس عورت نے جو ہے وہ ان پہ ڈورے ڈالنے لگی. اور وہ کیا تھی، ان کے مالک کی بیوی تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی. اب آپ سوچیں، جس کے گھر میں آپ کام کر رہے ہوں، جس کے آپ سبارڈینیٹ ہوں، اس کی بیوی جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے فدا ہو جائے یا آپ پہ ڈورے ڈالنے لگے. اور پھر اب یہاں پر ذکر ہے کہ اچھا، کہ یہ وہ جو تھی انہوں نے جو ہے، اب ہم دیکھا کہ ایک عورت کی خوبصورتی اور ایک عورت کا جو یہاں پر ذکر میں یہ کر رہی تھی، فی بیتہا کہا، کہ فی بیتہا جو تھا وہ ہے کہ اس عورت کا ہی گھر تھا. ہاں کہا نا، بیتہا کہ اس کا گھر. تو ہو سکتا ہے کہ وہ عزیز مصر کا گھر ہو، لیکن انہوں نے وہ گھر ان کو دے دیا، اپنی اس وائف کو دیا ہو سکتا ہے ان کی بہت سی بیویاں ہوں اور ان میں سے ایک بیوی یہ ہو، اور ان کے پاس ہی حضرت یوسف علیہ السلام بھی جو ہیں وہ ان کے گھر میں رہتے ہوں. لیکن بیتہا سے یہی مطلب نکلتا ہے کہ کسی طرح شی واز دا اونر آف دیٹ ہاؤس. اچھا جی. تو اب وہ کیا تھا کہ ایک جو تھی وہ ان کے اوپر جس گھر میں وہ کام کر رہے تھے یا غلام تھے، اسی گھر کی جو مالکن تھی اس نے جو ہے وہ ان کے اوپر ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا. اب اس میں ہمیں کیا مورل ملتا ہے، کیا چیزیں کیا ملتی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ جو وہ غلام تھے، تو جو آپ غلام ہو کے بھی، سبارڈینیٹ ہو کے بھی، جو ایک ایبسولوٹ آپ کا رائٹ ہے یا ایک سچائی ہے، اس کے اوپر رہنا کتنا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے اور کیسے رہا بھی جا سکتا ہے. اٹس ناٹ امپاسبل، رائٹ. تو اب یہ ہوا کہ اب ہم نے دیکھیں قرآن پاک میں بہت سی عورتوں کی ہر چیز کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، ایز اے مدر، ٹھیک ہے، وراثت میں ان کا حصہ، بہنوں کا قصہ بھی آئے گا کہ حضرت موسیٰ کی بہن تھی اور کیسے ساتھ ساتھ ان کے ان کو جو ہے ان کی مدر نے کہا کہ تم جاؤ ان کو لے کے. جب وہ فرعون کے اس میں کشت انہوں نے جو ہے وہ ان کا گنڈو اس میں ڈال دیا تھا، باسکٹ میں ڈال دیا تھا حضرت موسیٰ کو، تو ان کی بہن ساتھ ساتھ گئیں اور پھر کس طرح. تو ایز اے بہن بھی رول ہم دیکھتے ہیں، ایز اے بیٹی بھی ہم رول دیکھتے ہیں. حضرت شعیب کی بیٹی تھی اور پھر کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں رول. عورتوں کا ماں کے طور پہ ہم رول دیکھتے ہیں. لیکن ایک یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کی ایک یہ شکل بھی ہمیں دیکھے قرآن میں بتائی ہے. اور کیا ہے کہ قرآن میں ہر چیز ہمیں بتا دی گئی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے دنیا میں. بالکل یہ نہیں کہا کہ ہم بالکل جو ہے نا، اسے کہتے ہیں ریئل پکچر آف دا سوسائٹی. اچھا جی. اب کیا ہوا کہ اس میں کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو تھی خاتون، وہ جو تھی وہ ان کو ٹیمپٹ کر رہی تھی، ٹھیک ہے. اور آپ نے ایک دم سڈنلی تو نہیں ٹیمپٹ کیا ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آل آف اے سڈن ایک دن اس کو خیال آیا اور اس نے ان کو ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی. کیونکہ اسلام نا قرآن میں جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کی ڈیٹیل نہیں آتی. جیسے حضرت جو ہے یوسف کے بھائی، انہوں نے کیسے حضرت یوسف کو بلی کیا ہوگا یا کس طرح ان سے بات کی، کیسے ان کو کنویں میں ڈالا، کیا وہ سب ذکر نہیں ہے. اور یہ بھی کہ کیسے انہوں نے ڈورے ڈالے، کیا کیا، یہ ڈیٹیل نہیں ہے.
کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ڈیٹیل نہیں دیتے؟ اس لیے کیونکہ آج کل جیسے موویز میں اتنی ڈیٹیلز آتی ہیں، تو جو آپ جرم کی ڈیٹیل بتانا شروع کرتے ہیں نا، تو اس سے آدھے لوگ تو وہ جرم کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ تو آدھے جرم تو ہم فلم موویوں سے ہی سیکھ لیتے ہیں، اور اسی طرح یہ والا اگر جو آپ سین ہے، اس کو اگر آپ سمجھیں، اس کی ڈیٹیل میں جایا جائے، اس کے ایموشنز میں جایا جائے، اس کو اگر ڈپکٹ کرنا شروع کر دیا جائے، تو آدھی خواتین تو شاید اس سے یہ سیکھ لیں کہ آدمیوں کو آپ نے کیسے اٹریکٹ کرنا ہے اپنی طرف، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی کوئی چیز جو اس کا نیگیٹو ہو، اس کو ڈیٹیل میں نہیں بتاتے، ایک ایسے ٹچ کیا جاتا ہے اس چیز کو، یہ بتانے کے لیے سمجھ میں کہ کیا تھا۔ اچھا، پھر اب کیا ہوا؟ آیا 24 پڑھتے ہیں، وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیں۔ ایسا ہوا کہا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کریں، در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اب دیکھیں کیا تھا، ایک تو وہ عورت خاندانی تھی اور اوپر سے خوبصورت تھی۔ تو اب کیا ہے کہ خاندانی بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، تو 99.9% لوگ ایسی عورت کو ریزسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں ایک گلاس ہے نا شربت کا، مارکیٹ میں آپ گئے ہیں، شربت کا ایک گلاس پڑا اور اس کے اوپر مکھی آ رہی ہے، آپ وہ گلاس پیئیں گے شربت، آپ کہیں گے نہیں اس پہ اتنی مکھیاں بیٹھی ہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے صاف گلاس اندر سے لا کے دو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پاکیزگی چاہتے ہیں، کلینلینس چاہتے ہیں، صفائی چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ایک عورت ہوتی ہے، جو خاندانی عورت ہوتی ہے، کلین ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، وہ اس گلاس کی طرح ہے جو آپ نے کہا اندر سے مکا۔ اور ایک ایسی عورت ہے جو ہے تو شربت کا گلاس، لیکن اسے مکھیاں بنا رہی ہیں، ہر کوئی آ رہا ہے اس کو۔ اچھے مرد جو ہوتے ہیں وہ ایسی عورت کو نہیں پسند کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایسی عورت جو خاندانی بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اس کو ریزسٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ریزسٹ کیا۔ اب یہ جو ریزسٹ ہے یا یہ جو صبر انہوں نے کیا، دو صبر ہم نے دیکھے۔ ایک تو ان کا وہ صبر تھا جب ان کو بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا تو وہ انہوں نے صبر کیا، وہ صبر جو تھا دیٹ واز ناٹ وتھ چوائس۔ جب آپ پہ ایک مشکل آ جاتی ہے، آپ ایک مشکل میں پھنس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ گھر میں چوری ہو جاتی ہے، کچھ بھی ایسی آزمائش آتی ہے، آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے سوائے سے کہ آپ صبر کریں۔ صبر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، صبر وداؤٹ چوائس، ایک ہے صبر ود چوائس۔ اب ود چوائس کیا ہے؟ یہ والا صبر ود چوائس کیا ہے؟ جیسے آپ کوئی بھی اسلام کی طرف کوئی اچھا کام ایسے کریں، کوئی والنٹیئر ورک کریں، جیسے ہم بہت سی اچھی اسلام کی بہت سی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر آپ حجاب کریں، دیٹ از صبر ود چوائس، ٹھیک ہے؟ آپ نے حجاب کیا اپنی چوائس سے کیا، وہ آپ کا صبر ہو گیا ود چوائس۔ اب آپ کو جو مشکلیں آئیں گی وہ ود چوائس کریں گے۔ آپ نے کوئی جیسے ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یو آر ڈوئنگ دس ود یور اون چوائس، اب آپ جو ٹائم اس میں ڈیڈیکیٹ کریں دیٹ از ود یور اون چوائس، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو صبر آپ کر رہے ہیں، اس میں جو مشکلیں آ رہی ہیں، کیسے آپ لوگ مینج کرتے ہیں اپنا کام، اپنا یہ گھنٹہ نکالنا، کیسے آپ لوگ یہ اٹینڈنس مینج کرتے ہیں، اس میں جو بھی مشکلیں آپ کو آتی ہیں، اس کا جو صبر ہے، اس کا جو انعام ہے وہ آپ کا، یو آر ڈوئنگ اٹ ود یور چوائس۔ تو ایک اس صبر کی بہت اہمیت ہے جو ود چوائس کیا جائے اللہ کی راہ میں۔ تو انہوں نے یہ والا صبر جو کیا نا ود چوائس کیا، کہ انہوں نے کیا کہا کہ قال معاذ اللہ، کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، صحیح ہے؟ تو اب ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ یہ انہوں نے ایک ریفلیکسلی بات کی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا دعا کرنی ہے کہ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو کہ ہم لوگ ریفلیکسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا مانیں، کہ ریفلیکسلی اللہ تعالیٰ ہمیں اگر کوئی کام کہیں تو ہم ریفلیکسلی ایسے نکل آئیں کہ ہمارے جو ہیں وہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ کے لیے ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اب جیسے انہوں نے لکھا اللہ ربی، ربی یعنی کہ انہو ربی، یہ 23 آیت میں معاذ اللہ پہ انہو ربی، اب یہ جو ربی ہے نا، اس کا مطلب ہے میرا، مطلب میرا رب۔ سورہ یوسف کے جو ہے نا ترجمے اور تفسیر ڈفرنٹ اس میں آپ کو مل جائیں گی بہت سی۔ ایک تو اس کے اندر نا یہ مشتری والی ٹیکنالوجی بھی یوز کی گئی ہے کہ اس میں لفظی ترجمہ بھی بہت لیا گیا ہے، کہ جیسے کہا نا کہ ربی، تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب، اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ عزیز مصر، یعنی انہوں نے کہا نا انہو ربی احسن مثوا، کہ میرے رب نے مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں سے ظلم کروں۔ ایک تو اس کا یہ ترجمہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کروں۔ ایک اس کا ترجمہ یہ بھی نکالتے ہیں اسکالرس کے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عزیز مصر جو تھا، میں اس کا سرونٹ ہوں، میں اس کے ساتھ اگر بے وفائی کروں، ٹھیک ہے، تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور ظالم کون ہوتا ہے؟ جو
صحیح کام سے ہٹ کر کام کریں. تو یہ اس کے اندر اس کا ذکر آیا. اچھا جی. اور پھر آگے جیسے ہم نے یہ پڑھا کہ انہوں نے لکھا کہ یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا آیا 24 میں اگر اللہ رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. تو ایک تو یہ ہے نا اس میں بھی ایسا لکھا ہوا وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَرَّاءَ بُرْحَانَ رَبِّهِ وَهُمَّا جو ہے نا ہما کا جو یہ بھی اس کا پکے ارادے کی ہے کہ وہ بھی شاید آگے بڑھتا کہ یوسف علیہ السلام بھی شاید آگے بڑھتے اگر اللہ تعالیٰ انہیں برہان نہ دیتے. اب برہان میں کیا ہے؟ برہان میں ایک تو یہ کہ حیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دی کیونکہ مرد کی جو حیا ہوتی ہے نا وہ عورت سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. عورت کے اندر تو دیکھیں حیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے بہت زیادہ مرد کے مقابلے میں لیکن جو مرد حیادار ہوتا ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ حیادار مرد بھی جو ہوتا ہے وہ بھی بہت اس کی بہت بڑی خوبصورتی ہوتی ہے. اب خود سوچ لیں ایک عورت ہوتے ہوئے ایسے آدمی جو حیادار ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ان کی نظریں جھکی ہیں جو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کو بری نظر سے نہیں دیکھتے اور بہت شریف ہیں چاہے جتنے خوبصورت ہوں لیکن بہت ان کے اندر حیا کا ایلیمنٹ ہو ہر عورت ایسے آدمی کی عزت کرتی. اور جو آدمی جس کی آنکھوں میں حیا نہیں ہوتی وہ جیسا بھی ہو دیکھنے میں اچھا ہو یا برا ہو ہر عورت جو کہتی ہے نا اس کا برا بناتی ہے انٹرنلی کہتی ہے وہ ایسے ہی ہے. رنگ برنگے لفظ ہم یوز کرتے ہیں نا کوئی بھی ٹھرکی ہے کوئی کچھ ہے یعنی کہ اس کے لیے اچھے الفاظ نہیں استعمال کیے جاتے. تو حیا جو ہوتا ہے نا وہ آدمی کا بھی زیور ہوتا ہے صرف عورت کا زیور نہیں ہے. اور اسی طرح آدمی بھی دیکھتے ہیں کہ جو عورتیں حیادار ہیں جن کی آنکھیں جھکی رہتی ہیں وہ بھی ان کو ویلیو کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ عورت بڑی شریف ہے نہیں جی ان کی عورت بڑی شریف ہے. اب وہ جو عورتیں حیادار نہیں ہوتی آدمی بھی بس ان سے خوب انجوائے کر لیتے ہیں لیکن عزت نہیں کرتے اس عورت کی جو حیادار نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بن ٹھن کے آئی تھی ہمارے لیے آئی تھی کہ ہم اس کو دیکھتے اور وہ سمجھتے ہیں ہمارا رائٹ ہے ہم اس کو دیکھیں گے. تو جو اسلام نے ہمیں کہا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپائیں یعنی کہ اسلامی جو مسلمان عورت کو تو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے نا ایک بیوٹیفل ڈائمنڈ کی طرح. کسی کو آپ نے کوئی مہنگا تحفہ دینا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں اس کو اچھے سے ریپ کرتے ہیں اور جتنا ایکسپینسو ہوتا ہے چھوٹا اسی طرح ریپ بھی اچھے طریقے سے ہوتا ہے کھلتا ہے تو پھر اس کے اندر سے خوبصورت چیز نکلتی ہے. پرل کدھر ہوتا ہے پرل کدھر اندر جا کے اس کے اندر جا کے ہوتا ہے سپی اس کے اندر سے پرل نکلتا ہے خوبصورت. تو اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو ایسا رکھا ہے کہ ڈھکا اور چھپا اور حیادار ہونا چاہیے اویلیبل نہیں ہونا چاہیے لوگوں کی گندی نظریں اس پہ پڑیں اور وہ اپنی جو ہے وہ نظروں کی پیاس اس سے بجھاتے رہے ایسی نہیں ہونی چاہیے اسلامی عورت. تو شی از اے ویری پریشیس وومن اینڈ شی ہیز ٹو بی کنفائنڈ ان سائڈ سم کورنگ. ٹھیک ہے. اچھا جی تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ برہان اب ہم برہان کی بات کر رہے تھے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ برہان جو ہے وہ حیا ان کے اندر خود بخود کی. ایک اور تفسیر اس کی یہ ہوتی ہے کہ برہان میں یہ آیا کہ حضرت یوسف بھی اٹریکٹ ہوئے تھے اس سے ٹھیک ہے مصر کی بیوی سے ان کو بھی اٹریکشن ہو گئی تھی لیکن اللہ نے ان کو برہان دکھا دی. ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو برہان دکھا دی تو انہوں نے وہ ایک دم ہٹ گئے. اور پھر آگے لکھا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء اگر ایسا ہوا تاکہ ہم اسے بدی سے اور بے حیائی سے دور رکھیں. ایک ہے بدی اور ایک ہے بے حیائی. فحشاء ہو گیا بے حیائی اور سوء ہو گیا بدی. اب وہ جو عورت تھی نا اب اس میں ہمیں ایک تو مورل یہ آنا چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہ سے بچیں جہاں ہمیں خطرہ نظر آئے وہاں سے ہم چلے جائیں. کئی جگہوں پہ ہم اگر ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے دیکھیں بہت فرق پڑتا ہے انوائرمنٹ کا جو ہمارا سوشل سرکل ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اگر ہم ایک ایسے سوشل سرکل میں جاتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اسلام کے اگینسٹ چیزیں ہو رہی ہیں اور شاید ہم پہ بھی پھر اس کا اثر ہو رہا ہے تو ایسے سوشل سرکل کو اوائڈ کریں جائیں ضرورت کی تک کے لیے بیٹھیں اور فوراً چھوڑ کے وہاں سے جائیں کیونکہ ایسی جگہ پہ ہم جب جاتے ہیں تو وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا کئی دفعہ مشکل ہوتا ہے اور کئی دفعہ لوگوں کے اثار کرنے پہ ہم جو ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ہم کئی دفعہ غلط سٹیپ بھی اٹھا لیتے ہیں. ایسی بہت سی محسوس ہیں جیسے آپ آج کل کے تو ٹین ایجرز جیسے کانسرٹس پہ جا رہے ہیں میوزیکل نائٹس ہو رہی ہیں میوزیکل ایوننگز ہو رہی ہیں بڑے جا رہے ہیں نہیں جی ہم تو میوزک سننے جا رہے ہیں بڑا صاف ستھرا میوزک ہے ہم تو راحت فتح علی خان کو سن رہے ہیں وہ تو بس وہیں پہ بیٹھ کے گاتا ہے وہاں کوئی ناچ گانا نہیں ہے. بٹ یو نیور نو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن احکامات سے منع کیا ہے ان کو آپ سننے جائیں گے ان کا اثر لے کر ہی آپ آئیں گے. تو اس لیے ایسی جگہوں پہ جانے سے اوائڈ کیجئے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا. ایسی جگہ جیسے ہم
کہیں کھانا کھانے جا رہے ہیں ریسٹورینٹ میں، ایک سائڈ پہ بار لگی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں ہم تو نہیں نا ڈرنک کر رہے ہیں، ادھر ڈرنک سرو ہو رہی ہے بٹ ہم تو ایسے ریسٹورینٹ میں ہم کھا تو نہیں رہے، ہم تو ڈرنک نہیں پی رہے، لیکن اگر آپ صرف اس لیے نہیں جائیں گے کہ یہاں پر ایسی چیز سرو ہو رہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کی ہے، تو میرا نہیں بنتا میں اس ریسٹورینٹ میں بیٹھے کھانا کھاؤں، تو آپ اپنے آپ کو اس ماحول سے بچا رہے ہیں، اٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اگر آپ نہیں بچاتے تو وہ چیزیں آپ پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی۔ اچھا جی، اب ہم نے یہاں پر دیکھا اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو رستہ دکھایا تو انہوں نے رستہ فوراً دیکھا بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کیا ہوا آگے دیکھیں آیا 25، آخر کار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیض کو پھاڑ دیا، دروازے پہ دونوں نے اس شوہر کو موجود پایا، اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے، اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے۔ اب یہ دیکھیں کیا ہوا، اس اور عورتوں کی پالیٹکس بتائی گئی ہے کہ کیسے عورتیں بھی پالیٹکس کرتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عورتیں کچھ نہیں کرتی، عورتیں بھی پالیٹکس کرتی ہیں، اور پالیٹکس کیسی کی کہ کیسے وہ ان کے پہ اٹیک کر رہی تھی، جب آگے دوڑے دروازے پہ دیکھا کہ عزیز مصر ہے تو فوراً چینج ہو گئی، ایک دم سے کہنے لگ گئی کہ یہ دیکھیں اس نے میرے پہ ڈورے ڈالے ہیں اور اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے، اسے سخت عذاب دیا جائے۔ تو اب یہ جیسے ہی اس نے اپنا آپ سوئچ چینج کیا، ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف نے کیا دیکھا تھا کہ یہ اب رو رہی ہے نا، تو اب ایک تو حضرت یوسف کے بھائی تھے جو وہاں جا کے روئے اپنے باپ کے آگے کہ ان کو حضرت یوسف کو تو لے گیا بھیڑیا، رو رہے تھے، اور ایک یہاں پر اب اس نے وویلا مچایا اور رو رہی ہے کہ نہیں یہ تو میرے پہ اس نے اٹیک کیا۔ تو ہمیں کیا لیسن آتا ہے کہ ہر بندہ جو رو رہا ہوتا ہے وہ سچا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہر رونے والا معصوم نہیں ہوتا، تو بہت غور سے کریں، کئی دفعہ ہوتا کیا ہے جو رو رہا ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے کہ یہ تو رو پڑی تو یہ تو بڑی معصوم ہے، یا یہ رو پڑا تو یہ بڑا معصوم ہے، تو اب بالکل چیزوں کو انالیسس کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو رو رہا ہے آیا وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ کئی دفعہ ہم یہ دیکھنا بھول جاتے ہیں کہ کوئی ٹھیک ہے کہ نہیں، جیسے ہی کوئی رویا اور بس جی بس یہ تو رو پڑا تو یہی ٹھیک ہے، تو اس لیے اب معاملہ فہمی بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں لسٹ میں اور محبت میں فرق ہے، یہ لسٹ سے ان کے پیچھے تھی، اگر محبت ہوتی تو وہ کیا ایسے پیچھے پڑتی؟ تو آج کل ہمارے ٹین ایجز میں کیا ہو رہا ہے کہ ہر بندہ سمجھ رہا ہے دوسروں سے محبت کر رہا ہے، اور کئی دفعہ بہت سی چیزیں جو آدمی ہیں صرف لسٹ کے لیے عورتوں کو یوز کرتے ہیں، اور جب یوز کر لیتے ہیں تو کوئی محبت نہیں ہوتی ہے، پھر چھوڑ جاتے ہیں، پھر پیچھے عورتیں جو ہیں وہ رو رہی ہوتی ہیں ان کے پیچھے۔ تو کیا ہے کہ یہ بہت دیکھ لیں گے، کسی کو بھی اپنے آپ کو یوز نہیں ہونے دیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سیگریگیشن رکھیں۔ سیگریگیشن نہ صرف عورتوں کی حفاظت کرتی ہے، چھوٹے بچوں کی بھی حفاظت رکھتی ہے، ہمارے چھوٹے بچوں کو جو ابیوز ہو رہا ہے نا وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ جب سیگریگیشن میں چیزیں نہیں ہوتی، پرانے زمانے میں بچے عورتوں کے پاس رہتے تھے، زیادہ دیر عورتوں کے ساتھ ہی رہتے تھے، تو عورتیں کم ابیوز کرتی ہیں، جب اب نکل کے آدمیوں کے پاس بھی جانے لگ گئے ہیں تو تھوڑا سا ان کا ابیوز کا ریٹ بھی بڑھ گیا۔ اچھا جی، دوسرا یہ اسے دیکھیں کیا ہے کہ اس نے پینترا بدلا، اور پھر آیا 26 میں آیا یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی، اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، آیا 27، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا، آیا 28، جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چلاکیاں ہیں، واقعی بڑے بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں، اور آیا 29، یوسف اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ اب اس کا جب یہ حالت دیکھی، اب عزیز مصر نے دیکھا ہوگا نا اپنی بیوی کو کہ بھائی اس کے تو بال بھی بالکل ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، کپڑے بھی ٹھیک ہیں، تو اس نے کہا ہوگا کہ یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ کہانی کچھ اور ہے، اور آگے حضرت یوسف آگے تھے اور وہ پیچھے تھی تو بھی بنک گیا ہوگا، اس لیے اس نے کہا کہ انہی کے خاندان والے جو ہیں نا وہ فیصلہ کریں، تو اسی عورت ہی کنبے والے میں سے ایک شخص، کرینے کی شہادت کا یہ مطلب یہ تھا کہ وہ جو بھی تھا اس نے انہی کے فیملی میں سے تھا، اس نے بھی پھر آ کر کیا کہا کہ قمیض کو چیک کر لیتے ہیں آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے۔ اب جب قمیض یوسف کی پیچھے سے پھٹی، میں نے کہا تھا نا اس میں قمیض کا بھی ایک کریکٹر ہے ایز یوسف کی سٹوری میں، ایک تو قمیض ان کی وہ تھی جو ان کے بھائیوں نے پیش کی تھی خون لگی ہوئی کہ دیکھیں یہ ان کو کھا گیا، ایک یہ قمیض ہے
کہ دیکھیں یہاں پھر ان کی صفائی کے لیے پیش کی گئی، یہ آگے سے پٹی ہے تو پھر کون قصوروار ہے، اور پیچھے سے پٹی ہے تو قمیص پیچھے سے پٹی ہوئی تھی تو پتہ چل گیا کہ عورت قصوروار ہے۔ تو اب اس نے جو ہے عزیز مصر نے کہہ دیا کہ تم ہی قصوروار ہو، اور تم لوگ تو بڑی چالاکیاں کرتی ہو، بڑی غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو عزیز مصر تھا نا، بڑا لیوک وارم سا اس کا ریئیکشن ہے، کوئی اتنا سخت ریئیکشن نہیں ہے، بس ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اتنا خاص انوالو بھی نہیں تھا بیوی میں سے۔ تو بیسیکلی جو ایسے شخص ہوتے ہیں نا، حدیث میں ہے جو شخص جو ایسے اپنے گھر والوں کی طرف جس کی کوئی پوزیسونیس نہ ہو نا، اس کو دیوس کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے بندوں کو جو بالکل پوزیسو نہیں ہوتے نا بیویوں کے لیے، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ شاید وہ نیگلیکٹڈ تھی عورت، فرسٹریٹڈ تھی، اتنی اس کو اٹینشن نہیں ملی میاں کی۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ میاں اپنی بیویوں کو اٹینشن دیں، صرف ان کو زیور کپڑے لا کے نہ دیں، ان کا اٹینشن بھی ان کو چاہیے، ان کی تعریف بھی ان کو چاہیے، ان کا ٹائم بھی ان کو چاہیے۔ یہ کوئی آج کل زمانے میں آ گیا نا ٹرافی وائف، کہ جی ٹرافی وائف یہ ہے سجا سجو کے بس اس کو لے جانا ہے اور اس سے کام نکلوانے ہیں سوشل، اور اس طرح بیوی کو یوز کرنا ہے۔ تو اگر ایسے بیوی کو یوز کریں گے تو پھر پورا سوسائٹی اس طرح خراب ہوگی۔ تو اس میں مردوں کے لیے کیا سبق ہے کہ بیویوں کو توجہ دیں، بیویوں کو جو ہے وہ فحاشی اور بے حیائی جو ہے اس سے ان کو روکیں اور خود بھی رکیں، بیویوں کو ٹائم دیں، اپنے رشتے میں انویسٹ کریں، بیوی کو صرف تحفہ نہیں دینا، اس کو ٹائم دینی ہے، محبت دینی ہے، تعریف دینی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے تو پھر معاشرے میں کوئی بھی خرابی ہو سکتی ہے۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔